बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए उर्दू की बुक में से हिस्सा शायरी का हम आगाज़ करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हिस्सा शायरी में जो पार्ट शुरू करने वाले हैं वो अल्लामा इकबाल को शुरू करने वाले हैं। हम अल्लामा इकबाल की नज़म जवाब शिकवा से हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, अल्लामा इकबाल जैसे मुहतरम कौमी शायर, नवाज़ फ़ितरत, हकीमुल उम्मत और उन जैसे शायर जो कि बहुत से आने वाली नस्लों को भी संवार गए हैं, आज भी उनकी शायरी इस दौर में भी हमारी आने वाली नस्लों को संवारने के लिए काफ़ी है। तो उनकी शायरी हर बढ़ते हुए दौर के बढ़ते हुए तकाज़ों को भी पूरा करती रही है और अब आजकल के दौर में भी आने वाली नस्लों के लिए भी उनकी शायरी को पढ़ना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल की शायरी बहुत इनकलाबी शायरी है जिसने नौजवानों के बढ़ते हुए जज्बात को मज़ीद उभारने की और उनके अंदर जोश व जज्बा पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। तो जवाब शिकवा से हम आगाज़ कर रहे हैं। इसका हम थोड़ा सा पस मंज़र जानने की कोशिश करते हैं। अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले 1911 में अपनी शोहरा आफाक नज़म शिकवा लिखी थी। उसमें मुसलमानों की शान और शौकत के बाद उनके ज़वाल का जिक्र किया है, चूँकि अल्लाह ताला ने मुसलमान कौम पर पहले अपना रहम करम किया और वो हर दौर में अपने दुश्मनों पर काबू पाते गए और उन्होंने आगे बढ़कर अपने दुश्मनों से मुकाबला किया, क्योंकि उनके अंदर वो सलाहियतें मौजूद थीं जो कि दुश्मनों को पसपा करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन इस नज़म में इकबाल ने मुसलमानों के ज़वाल पर उनकी ज़बानी अल्लाह ताला से शिकवा किया है, क्योंकि जब मुसलमानों ने अपने अंदर उन सलाहियतों को खो दिया, वो खसूसियात उनके अंदर नापैद होती चली गई, सुस्ती काहली को उन्होंने अपना लिया, तो उस पर उन अल्लाह ताला की तरफ से उन पर ज़वाल आना शुरू हो गया। वो रफ्ता रफ्ता पीछे हटते चले गए, दूसरी अक़वाम उन पर गालिब आती चली गई। लेकिन शिकवा जब उन्होंने लिखा तो उसमें उन्होंने मुसलमानों की ज़बानी अपनी शायरी को इस्तेमाल किया और इस तरह अंदाज़ अपनाया कि मुसलमान अल्लाह ताला से शिकवा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। आखिर वो कौम जो सब कौमों पर गालिब आया करती थी, आज वो मग़लूब कैसे होती चली गई। तो जब उन्होंने ये शिकवा नज़म लिखी तो उस दौर में जब ये शिकवा नज़म सामने आई तो लोगों ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया कि ये कैसा शायर है जो कि अल्लाह ताला से शिकवा कर रहा है। अल्लाह से शिकवा करने की जसारत भला कौन कर सकता है। तो जब ये नज़म सामने आई और इतने ज़्यादा लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया तो इकबाल ने उस शिकवे को ख़त्म करने के लिए, उस शिकवे का जवाब देने के लिए 1913 में अपनी नज़म जवाब शिकवा लिख डाली। इसमें उन्होंने शिकवे का मुकम्मल जवाब दिया और उस बात का जवाब भी दिया कि जो नज़म शिकवा उन्होंने पहले लिखी थी तो दरअसल शिकवा लिखने की वजूहात क्या थी और जो शिकवा मुसलमानों ने अल्लाह ताला से किया है, दरअसल इसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। अपनी तमाम गलतियों के, अपनी कोताहियों के वो खुद ज़िम्मेदार हैं और इस चीज़ को सामने रखकर उन्होंने जवाब शिकवा को पेश किया कि अल्लाह ताला ने उसका जवाब किस तरह से दिया है। और वो जो शायरी के ज़रिए वो ये बताना चाहते हैं कि वो दरअसल मुसलमान कौम जो कि अब जो पहले सब अक़वाम पर गालिब आया करती थी, अब पीछे रह रही है, पसपा हो रही है, तो उनको अपने अंदर कौन सी तब्दीलियाँ लानी चाहिए ताकि वो उन खसूसियात को अपने अंदर पैदा कर सकें और आगे बढ़कर दूसरी अक़वाम पर गालिब आ सकें। तो जवाब शिकवा हम शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला बंद, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। कुत्सियुल असल है रिफ़ात पे नज़र रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे नज़र रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज भी हैं जिनके मानी आपको साथ साथ बता देते हैं। आप अपने पास नोट कर सकते हैं इनके मानी साथ साथ। ताकत परवास यानी उड़ने की ताकत, कुत्सियुल असल यानी अपनी असल के लिहाज से पाकीज़ा तरीन, रिफ़त बुलंदी, खाक मिट्टी, गर्दू आसमान, फितना गरो सरकशो चालाक। इन तमाम अल्फाज का तकरीबन एक जैसा ही मतलब होगा जो आपको तशरीह में वजाहत के साथ बताया जाएगा, यानी बेबाकी, चालाकी और इंसान का निडर हो जाना, फसाद बर्पा कर देना। नालाए बेबाक यानी मेरी साबित कदम रहने वाली फरियाद।
پس منظر میں ہم چونکہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ جواب شکوہ کا دراصل مقصد کیا تھا کہ بہت بڑا حلقہ علامہ اقبال سے بدظن ہو گیا تھا شکوہ لکھنے کی وجہ سے، تو اس کا جواب دینے کے لیے، ان کے اس انداز کا جواب دینے کے لیے انہوں نے جواب شکوہ لکھا، جو کہ 2 سال بعد 1913 میں انہوں نے جلسے میں پڑھ کر یہ نظم سنائی۔ تو ہر اس شکوے کا جواب اس میں دے دیا گیا ہے، اور اس نظم میں علامہ اقبال نے مسلمانوں میں موجود خامیوں اور زوال کے اسباب اس قدر دلکشی سے بیان کیے کہ ہر شخص اپنا جواب پا چکا تھا، یعنی جو ان کے ذہن میں ایک خاص قسم کی ایک کشمکش چل رہی تھی، وہ کشمکش اس جواب شکوہ کے منظر عام پر آنے کے بعد دور ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب پہلا بند شروع ہو چکا ہے، ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس پہلے بند میں چونکہ یہ شروعات ہے نظم کی، تو آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال نے اس نظم کی شروعات کس طریقے سے کی ہے کہ انہوں نے پہلے ایک بات کا ذکر کیا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یعنی انسان جب کوئی بات اپنے رب سے کہنا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی انسان کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو وہ بات جب دل سے کہتا ہے تو اس کی اس بات میں تاثیر ضرور ہوتی ہے، اور جب اس کی اس بات میں تاثیر ہوتی ہے تو وہ بات آگے بڑھ کر اثر بھی ضرور کرتی ہے۔ یعنی ایک انسان ایک عام بات کہتا ہے، لیکن جب تک اس کی اس بات میں وہ اثر نہ ہو، دوسروں کو متاثر کرنے والی صلاحیت اس کی اس بات میں وہ تاثیر موجود نہ ہو، وہ انسان کسی کے دل پر اپنی کہی ہوئی بات کے ذریعے اثر نہیں کر سکتا۔ تو جو انسان پورے خلوص سے اپنی بات کرتا ہے اور وہ بات جو کہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے تو وہ ضرور اثر کرتی ہے، کیونکہ اس میں درد ہوتا ہے، اس میں سوز ہوتا ہے، اور لوگوں پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال چونکہ اس دعا کی اہمیت پر غور و فکر فرما رہے ہیں کہ جب انسان شکوہ کرتا ہے، ویسے تو شکوے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، انسان رو دھو کر بھی فریاد کر سکتا ہے، اپنے رب سے اپنی شکوے کا ذکر کر سکتا ہے، زوال کے اسباب کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن شکوہ جب دعا کی صورت میں ہوتا ہے تو دعا میں آپ کے تمام تر جذبات، دل کی گہرائی شامل ہو جاتی ہے، تو تاثیر کا ہونا، تو جب دل کی گہرائی شامل ہو تو انسان پر اس کا اثر لازم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یعنی جس طرح ایک پرندے کے اندر اڑنے کی طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس پر بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن اڑنے کی طاقت اس کی پروں کی وجہ سے اس میں آ جاتی ہے۔ اگر کسی پرندے کے پر کاٹ دیے جائیں تو پھر وہ اس کے باوجود وہ اڑنے لگے تو ایسا تو ممکن نہیں، لیکن یہ دعا کے ہی ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پرندہ ایسی صورت اڑتا ہے جب اس کے پر ہوں، لیکن دعا اس پرندے سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ دعا کی اصلیت فرشتوں کی طرح پاک ہوتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، یعنی چونکہ دعا تو پاکیزہ ترین ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بھی یہ فرما دیا گیا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری فریاد کو سنتا ہوں۔ یعنی مسلمان جب اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں، رو کر دعا مانگتے ہیں، تو وہ اس کی فریاد، اس کی دعا سیدھا آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، اس کا رب اس کو قبولیت کا شرف بخش دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ قدسی الاصل فرشتوں کے لحاظ سے اس طرح ہے کہ فرشتے تو آسمان پر رہتے ہیں اور پاکیزہ ترین ہوتے ہیں، لیکن انسان کی نظر زمین پر موجود ہونے کے باوجود آسمانوں کی سیر کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ہی اس لیے بنایا کہ تمام فرشتوں کو دنیا میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو انسان کو بنا کر بھیجا ہے کہ اس کے اندر یہ تمام خصوصیات موجود ہیں، اس کے اندر جذبہ عشق موجود ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے عشق کی انتہا یہ ہے کہ اس میں ہلچل پیدا کرنے کی اور بے باکی کی تمام تر طاقت اس میں موجود ہے، یعنی میری یہ دعا، یہ جذبہ عشق کی بدولت میرے اندر یہ خصوصیت موجود ہوئی ہے کہ میری دعا خاک سے اٹھی ہے، یعنی میں خاک سے بنا ہوا انسان ہوں، مٹی سے بنا ہوا انسان ہوں، مجھے جانا بھی مٹی ہی میں ہے، مٹی سے مجھے بنایا گیا، اس سے اٹھایا گیا ہے، اور میری دعا بھی اس خاک سے اٹھی ہے، لیکن میرے اندر جو خصوصیات میرے رب کی طرف سے ڈال دی گئی، مجھے نائب اپنا خلیفہ بنا کر اپنے بھیجا، وہ اس لیے بھیجا کہ میرے اندر یہ جذبہ عشق بھی موجود ہے، اور میری دعا آسمان کو چھو جانے کی طاقت رکھتی ہے، اور میری نگاہ بھی بلند ترین ہے اور آسمان کی طرف۔ عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اب علامہ اقبال مسلمانوں کے ذریعے اس کی دعا کی قبولیت اور اس کے بعد اس کے جذبہ عشق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میری یہ دعا قبولیت کو شرف کیوں حاصل کر رہی ہے، میری دعا نے آسمان کو کیوں چیر ڈالا، کیونکہ میرے اندر جذبہ عشق موجود تھا، میری زبان سے، میرے دل سے نکلا ہوا شکوہ آسمان کے پردے پھاڑ کر عرش کی بلندیوں کو چھو رہا ہے،
اور میرے شکوے کی آواز نے ہر طرف ایک ہلچل مچا دی ہے۔ زمین سے لے کر عرش تک ایک ایسا شور برپا ہو چکا ہے کہ ہر کوئی میری اس آواز کی دہشت میں ہے، کیونکہ میں اپنے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہ جذبہ عشق اس کے دل میں سما گیا ہے، تو یہ جذبہ عشق اس کی جو دعا کی قبولیت ہے اس کا بھی ضامن بن چکا ہے، تو وہ اس کی اس آواز کو، اس کی اس دعا کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہتا ہے کہ میں تو زمین کا رہنے والا ہوں، میں خاکی ہوں، مٹی سے بنا ہوا ہوں، لیکن اس جذبہ عشق کی بدولت میرا یہ فریاد، میرا یہ نالہ ایسا بے باک تھا، ایسا فتنہ انگیز تھا کہ اس نے آسمان میں بھی اپنا فتنہ برپا کر دیا، اس نے آسمان میں بھی ایسا شور، ایسی ہلچل اس نے آسمان میں مچا دی کہ آسمان کے پردے پھاڑ دینے والی میری آواز کی دہشت ہو گئی، اور کوئی بھی میری اس آواز کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ اور اب اس کی وجہ بھی علامہ اقبال آخر میں بتاتے ہیں کہ شاید یہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور عاشق رسول ہوں، اس لیے میرا عشق مجھے اس مقام پر لے آیا کہ میری اس فریاد نے آسمان کو چیر دیا، اور عرش بری پر اللہ تعالیٰ تک میری یہ فریاد پہنچ گئی۔ شاید میری یہ فریاد عام سی فریاد ہوتی، میری اس دعا میں اثر بھی نہ ہوتا، لیکن کیسے نہ ہوتا کہ میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا، اس مٹی میں اس نے مجھے زمین پر بھیجا، اور میرے اندر عشق رسول چونکہ سما کیا ہے، تو یہ عشق رسول اس نے مجھے اتنی طاقت بخشی، اس نے مجھے اتنا شرف بخش دیا ہے کہ میری یہ فریاد جو ہے پر نہ ہونے کے باوجود یہ میری فریاد اڑ کر آسمان تک پہنچ چکی ہے۔ پرندے کے پر نہیں ہوتے تو وہ اڑتا نہیں، لیکن میری اس فریاد، میری اس دعا کے پر نہ ہونے کے باوجود اس کو قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا، اور میری فریاد سیدھا جا کر آسمان کا سینہ چیر کر خالق حقیقی تک پہنچنے کی طاقت اپنے اندر رکھتی ہے۔ تو اب اس پورے بند کو ہم ایک دفعہ سے دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس میں دعا کی اہمیت بھی بتا دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ انسان دل سے جب فریاد کرتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہوتا ہے، اس کی دعا میں تاثیر کیسے آتی ہے، اور اس کی دعا فرشتوں کے سننے کی صلاحیت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آسمان پر موجود تمام چیزوں کو اپنے اندر سمو لینے کی طاقت بھی رکھتی ہے، اور آسمان میں ہلچل مچانے کی طاقت بھی اس لیے رکھتی ہے کیونکہ یہ ایک انسان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات، نباتات، جمادات سب چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن جو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا وہ ایک اس خاکی انسان کو دیا ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہونے کی وجہ سے ہماری اس دعا کی اہمیت ہمارے رب کریم کے نزدیک جا کر اور بھی بڑھ گئی۔ تو اقبال بھی یہی چیز کہتے ہیں کہ شکوہ تو میں نے رب سے کیا، میں نے تو فریاد اپنے رب سے کی، لیکن اس میری فریاد کا اتنا اثر ہوا کہ یہ آسمان کا سینہ چیر کر وہاں تک پہنچ گئی۔ شاید میں کوئی عام سی بات کہتا تو میری یہ آواز وہاں تک نہ پہنچ پاتی، لیکن یہ میرا شکوہ تھا، میرے دل کی آواز تھی، مجھے اپنے رب سے شکوہ تھا، میری ایک فریاد تھی، تو میری یہ فریاد اتنی اہمیت میرے رب کے نزدیک حاصل کرتی چلی گئی کہ میری اس فریاد نے آسمان کا سینہ چیر کر رکھ دیا، اور یہ تمام فرشتوں تک بھی پہنچ گئی، اور آسمان پر رہنے والی ہر ایک چیز اس نے میری اس فریاد کو سن لیا۔ شاید یہ میری فریاد آسمان تک نہ بھی پہنچ پاتی، لیکن تاثیر ہونے کی وجہ سے رب کریم نے جو اس میں تاثیر بھر دی تھی، وہ تاثیر جو میرے دل سے نکلی تھی، میرے رب کریم چونکہ دل کی فریاد بھی سننے والا ہے، اس نے خود ہمیں دعا مانگنے کا بھی حکم دے دیا ہے، تو اس لیے ہم جب دل سے دعا کرتے ہیں، اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں، اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس فریاد کو کیسے رد کر سکتا تھا۔ اس لیے میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری فریاد فوراً آسمان تک پہنچتی، میرا عشق مجھے اس مقام پر لے کر آیا کہ میری فریاد نے آسمان کا سینہ بھی چیر ڈالا، اور رب کریم تک میری فریاد پہنچ گئی۔ تو میرا اس لیے یہ شکوہ تھا میرے رب سے، لیکن خدا کا شکر کہ میرا شکوہ ایک عام شکوہ نہیں تھا، رب تک میرا شکوہ پہنچ گیا، اور رب کریم نے میرے اس شکوے کو سن لیا۔